बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाज़ लोग हम जैसे सिर्फ बातें करने वाले होते हैं, बातें बहुत कर सकते हैं, लेकिन अमल की दुनिया में अगर उनको एक छोटी सी दुकान को चलाने का काम भी दिया जाए तो शायद वो भी नहीं कर सकते। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो गुफ्तार के तो ज़्यादा गाज़ी नहीं होते, बड़े अच्छे मुक़र्रर नहीं होते, टॉक शोज़ पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन वो अमल की दुनिया के शहसवार होते हैं। और वो सियासत में भी आपको देखने को ये मिलेगा कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर तो इस तरह नहीं होते, लेकिन वो ड्राइंग रूम की सियासत को, फिर समाज के मामलात को, सियासत के जोड़ तोड़ को और उसके असरार रमूज़ को बहुत बेहतर जानते हैं। जनाब परवेज़ खटक साहब का शुमार इस दूसरी कैटेगरी के लोगों में होता है और उन्होंने बहुत इब्तिदा से अपनी सियासत का आगाज़ किया। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम नौशहरा भी रहे, सूबाई वज़ीर भी रहे, वफाकी वज़ीर दिफ़ा भी रहे और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी रहे। और उनकी शमूलियत से क़बल खैबर पख्तूनख्वा में PTI की ये पोजीशन थी कि एक ही सूबाई असम्बली की सीट उनके हिस्से में आई थी, लेकिन उनके आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में PTI को एक नई ज़िंदगी मिली। तो लेकिन अब मामलात इस नहज पे पहुंच गए कि उनके और PTI के रास्ते जुदा हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग जमात तश्कील दे दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। तो आज हमने उनको ज़हमत दी है, उनसे जानेंगे कि रास्ते जुदा करने की वजह क्या थी और उनकी पार्टी के कामयाबी के क्या इम्कानात है। तो आइए नाज़रीन, जनाब परवेज़ खटक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खटक साहब, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले, माजी में भी आपने कहा था कि मैं हर मुश्किल वक्त में साथ रहूँगा, तो आपने क्यों इस मुश्किल वक्त में PTI को छोड़ के अपना अलग धड़ा बना दिया? ये एक बहुत लंबी कहानी है और बड़ी सोच के बाद मैंने फ़ैसला किया। आपको पता है कि 12 साल मैंने ईमानदारी से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ काम किया, मेहनत की, पार्टी को उठाया, फिर मैं सूबे सदर भी रहा, तंजीमें भी बनाई, जितना मेरे से हो सकता है मैंने किया। लेकिन एक बात याद रखें, मैंने खान साहब को भी एक दिन कहा था कि मैं जहाँ भी हूँगा अपना काम करूँगा, मैं किसी पर एहसान नहीं करता। मेरी एक बीमारी समझो, एक आदत समझो, जहाँ होगा मैंने अपना डिलीवर करना है। तो हमने सारा वक्त मेहनत की, इसलिए की कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंतशार ना हो, पुरअमन मुल्क चले और मुल्क तरक्की करे। और एक पार्टी को हम आगे चला रहे थे इस सोच से कि तहरीक इंसाफ आएगी और इस मुल्क में तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा। लेकिन जो मैंने 3.5 साल वफाकी वज़ीर बन के देखा है, जो 5 साल हमने वहाँ मेहनत की, उसका ना सिला दिया गया ना पूछा गया। और फिर वो चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंट की, इन्होंने पंजाब में नहीं कर सके, इरादे नहीं थे। कई दफ़ा मैंने कोशिश की कि पंजाब पुलिस ठीक करें, रिफॉर्म्स करें, रिश्वत को कंट्रोल करें, एक आम लोगों को सहूलत दें, लेकिन किसी को इरादा नहीं था। फिर भी खैर हम चलते रहे कि एक पार्टी के साथ हम खड़े रहेंगे। फिर जब 9 मई का वाक़यात आए तो अजीब सी माहौल बन गया और हमें खुद समझ नहीं थी कि हमें तो एक लाइन पे लगाया गया था कि हमने जलसे करने, जुलूस करने, एहतजाज करने ताकि पार्टी उठे। और ये नॉर्मल प्रोसीजर है पार्टीज़ का कि वो हर वक्त ऑन टोज़ हमें इमरान खान रखते थे ताकि पार्टी आगे चले। लेकिन 9 मई को जो हुआ और उसके बाद मैं 20 दिन छुपा रहा, तो मैंने पूरी रील वापस चलाई कि हमारे साथ हुआ क्या। हम तो इसलिए नहीं आए थे कि हम इस मुल्क में इंतशार फैलाएं, इस मुल्क में हम अपने इदारों पर अटैक करें, फ़ौज के साथ दुश्मनी बनाएं, ये हमारी सोच नहीं थी। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि ये हमने नहीं किया है, बल्कि ये एक साजिश थी हमें बदनाम करने की। ज़ाहिर बात है कि 9 मई बहुत बड़ी कार्रवाई है, इसको कोई मुल्क, कोई रियासत भी टॉलरेट नहीं कर सकती। और अब तो उस रोज़ इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने मेरे साथ इंटरव्यू में कह दिया कि उसका मकसद आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी बगावत कराना था और आर्मी को भी तकसीम कराना था। तो अभी आपकी मालूमात क्या है कि ये PTI का मंसूबा था या कि किसी और की साजिश थी? देखिए, मैं तो, मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत ये कि हमें जो लाइन दी गई थी वो ये थी कि हम लोगों को बुलाते थे, हम उनको ये भी हर इन्विटेशन में हमने कहा
پرامن احتجاج ہوگا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کچھ نہیں. لیکن ایک اور ٹیم بنی تھی جو ہمارے نظر میں نہیں تھی، ہمیں خیال میں نہیں تھا، ان کو کوئی اور ڈائریکشن دی تھی. اس دن ہم نے احتجاج کی کال دی اور پرامن احتجاج کی کال دی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا، کوئی کہے کہ جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لی گیا کہ اس دن یہ جا کر یہاں پر ان تنصیبات پر اٹیک کریں گے. اس پہ مجھے بڑا دکھ ہے. نہیں خٹک صاحب، اب یہ بھی عجیب بات ہے، مثلا آپ اس علاقے کے ہیں کہ اگر دیر کے لوگوں نے احتجاج کرنا ہو تو وہ تیمرگرہ میں جمع ہوتے ہیں، نہ کہ تیمرگرہ سے شروع ہو کے وہ چکدرہ کی طرف آئے، کیونکہ چکدرہ میں آبادی تو اتنی نہیں ہے لیکن وہاں پہ فوجی علاقہ ہے. یہ ساری باتیں یہی ہے نا کہ میں نے جو شروع میں پارٹی بنائی تو میں نے ایک کویشچن چھوڑا پاکستان کے عوام پہ کہ یہ کیوں ہوا ایسے، کیونکہ ہمیں 4 موقع ملے اس ملک پہ الیکشن کرانے کے لیے، اور جمہوری پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے الیکشن کرے. اس وقت الیکشن ہو چکے ہوتے، وزیر اعظم بن چکا ہوتا، ملک چل رہا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ 4 موقع ہم نے ضائع کیے کیونکہ خان صاحب مانتے نہیں تھے. بڑے آسان شرائط پہ، شرائط بھی کوئی نہیں تھی، صرف ادھر سے ادھر کر دو، وہ انہوں نے نہیں مانے. تو جب میں 20 دن غائب، یہ حکومت کی تحلیل کے بعد آپ کی جو حکومتی ٹیم سے مذاکرات ہوئی ہے؟ حکومتی ٹیم سے مذاکرات ہوئی. باجوہ صاحب نے ایک دفعہ کمٹمنٹ کی، ایک دفعہ حکومت میں تھے، ہمیں موقع ملا کہ علیم خان کو اگر وزیر اعلیٰ بنایا جائے تو حکومت نہیں جائے گی. اس طرح ہماری حکومتی ٹیم میں سے 2 دفعہ، ایک دفعہ آخری جو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جولائی میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں اور وہ سیریس تھے، لیکن خان صاحب نہیں مانے. وہ اگر مان جاتے تو 9 جولائی والا واقعہ نہ ہوتا. تو اس کا میں نے قوم پہ چھوڑا کہ آپ خود سوچیں یہ کیوں. اگر ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم الیکشن کریں، الیکشن کے بعد جو قانون سازی کرنی ہے وہ کریں. میں تو کئی دفعہ کہتا رہا کہ جی الیکشن پہ چلیں، الیکشن پہ جائیں، کیونکہ آگے مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں، بعد میں جب میں نے 20 دن اکیلے سوچا، میں نے ریل ریورس کی کہ یہ ہوا کیا، تو ہمیں تو پورا ایک سٹیپ بائی سٹیپ ٹرین. آپ لوگوں کی تو ظاہری بات ہے، اگر الیکشن ان کی طرف سے دیا جا رہا تھا تو یہ تو آج کوئی کرائسس نہ ہوتا، تو عمران خان صاحب آپ لوگوں کو بھیج بھی دیتے تھے، تو پھر فیصلہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ آپ کیا سمجھتے کہ کون ان کو منع کرتا تھا؟ یہی تو پرابلم ہی تھی. ہمیں تو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی تھی. فیصلہ ہو جاتا تھا، ایگری ہو جاتے تھے، پھر صبح فیصلہ بدل جاتا تھا. ہم خود پریشان تھے. ہمیں کئی دفعہ کہا کہ ہماری حیثیت ختم کرا رہے ہوں پارٹیوں میں، کیونکہ وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے. میں آپ سے بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتا ہوں، پھر جاتا ہوں، وہ انکاری ہو جاتے ہیں، تو ہماری حیثیت بھی ختم کر دی تھی. تو یہ سچویشن، کیونکہ ہو سکتا ہے خان صاحب کی ایک اپنی سوچ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں کہ کسی پارٹی کا سینئر عہدیدار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو تجویز دیا. فیصلہ وہ خود کرتے ہیں، سنتے ہیں، ایگری کرتے ہیں، لیکن فیصلہ اس کی مرضی کا. پھر ہم صبح تڑپتے رہیں، جو مرضی کریں، فیصلہ انہوں نے خود کیے، جو کچھ کیا انہوں نے خود. اچھا، اب 9 مئی میں تو لاہور میں جو فوٹیج آئیں، پشاور میں آئیں، کسی اور جگہ پہ آئیں، وہ تو سارے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اور ورکر ہیں. تو آپ جیسے ذمہ داروں کا یہ منصوبہ نہیں تھا یا اس منصوبے میں شریک نہیں تھے، تو پھر کون تھا جنہوں نے ان کو اس طرف ڈائریکٹ کیا؟ یہ اب ڈھونڈنا پڑے گا کون تھا، کیونکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے پی ٹی آئی یوتھ کی، زیادہ ان کو آگے ہر جلسے میں لاتے گئے. شاید ان کو کوئی ڈائریکشن کوئی دیتا ہوگا کہ آپ نے ان کو یہاں لیڈ کرنا ہے. تو ٹریپ کیا گیا. دیکھیں عجیب کمال ہوا ہے کہ سب لوگ تیار ہو گئے، انہوں نے اٹیک، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اٹیک کر دیا. شکر الحمدللہ کہ اس دن گولی نہیں چلی. اگر فوج گولی چلاتی تو اس ملک میں انتشار ہوتا اور بہت برا حال ہوتا، پھر بہت ہی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پروگرام اس لیے بنا تھا کہ اس دن گولیاں چلیں، لوگ مریں، فوجی بدنام ہو کہ عوام پہ گولی چلائیے اور فوج کے اندر انتشار پھیلے. تو یہ ڈرامہ میرے نظر میں، جو میں سوچ رہا ہوں، اس لیے بنا تھا. نہیں، ڈرامہ بنایا کس نے تھا؟ دیکھیں اس میں کوئی شریک میں نہیں مانتا، سینئر لوگوں میں سے نیچے جو بھی وہ کرتے رہیں. خان صاحب، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا خان صاحب خود فیصلے کرتے ہیں. ہماری باتوں کو تو اہمیت کوئی بھی نہیں تھی، سن لیتا تھا، زبردست ایگری بھی کر جاتا تھا، لیکن صبح آتے تھے تو وہ فیصلہ نیا آ جاتا تھا. تو اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے.
اگلے دن آپ لوگوں نے پھر ان سے بات کی کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس سے لا تعلقی ظاہر کرنا چاہیے، یا پھر ہفتے بعد یا 1.5 ہفتے بعد؟ کیونکہ انہوں نے تو کنڈیمنیشن نہیں کیا. اس میں کافی میٹنگز ہوئی، اس میں بات ہوئی کہ ابھی یہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پرامن رہنا چاہیے، اچھے تعلق رکھنے چاہیے، لیکن وہ اور بات کرنی چاہیے. اس کے لیے خان صاحب نے کم سے کم 10 دن لگائے وہ ٹیم بنانے کے لیے، لیکن جب ٹیم کہیں بات کرتی تھی اس کا اختیار نہیں ہوتا تھا تو وہ چیز نہیں بنتی نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا ناظرین، اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے تعلقات کیسے خراب ہوئے، ایک پیج کی بجائے معاملہ تناؤ کی طرف کیوں گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب خٹک صاحب اور ان کے ساتھیوں کے کیا ارادے ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی کو ریپلیس کر سکیں گے یا نہیں. لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ اور سابق وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب. خٹک صاحب، یہ تو اب کوئی راز نہیں رہا کہ پی ٹی آئی کو دھرنوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، لاک ڈاؤن میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، 2018 کے الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، حکومت سازی میں بھی الیکشن میں انہوں نے سپورٹ کیا، اور باجوہ صاحب اور فیض صاحب یہ لوگ پہلے خلوتوں میں مانتے تھے، اب جلوتوں میں بھی مانتے ہیں. یہ جو تعلقات خراب ہوئے، اس میں پہل کس طرف سے ہوئی اور کہاں سے خراب ہوئے؟ دیکھیں، بات یہ تھی کہ ہماری تو بہت سارے، میں تو مین کردار تھا اور میری ملاقاتیں ہوتی تھی باجوہ صاحب سے یا جنرل فیض صاحب سے. اس طرف سے کوئی کمٹمنٹ ایسی نہیں تھی جو انہوں نے توڑی ہو. وہ تو ہمارے لیے چیز تیار کرتے تھے اور ادھر سے انکار ہو جاتا تھا. اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گئے. جب پنجاب کی بات کی وہ نہیں مانی گئی، الیکشن کی بات کی تو وہ پھر میں باجوہ صاحب اینڈ میں تھک چکے تھے. ہمیں بھی کہا کہ بس بہت ہو گئی ہے، اب میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو پھر ان کے آپس میں اختلاف شروع ہو گئے. اور یہ اس سے پہلے جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی کیا دشمنی تھی کہ آئی ایس آئی اور اس کی پوری روایت کو توڑ کے انہوں نے قبل از وقت ان کو ہٹا دیا؟ جی کیونکہ مجھے تو اچانک پتہ چلا کہ ان کو ریموو کر دیا، حالانکہ وہ آپ وزیر دفاع تھے تو آپ سے پوچھا بھی نہیں تھا؟ ہمیں تو سائیڈ لائن کیا ہوتا، ہمیں تو خبر نہیں کسی چیز کی. وہ خود فیصلے کرتے تھے. مجھے کبھی بھی انہوں نے فوج کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کی. اچھا، وہ ان کے فوج کے معاملات وہ خود کرتے تھے؟ سارا کچھ خود کرتے تھے. ہم تو صرف ایک ان بٹوین جب مسئلے تھے نہیں، لیکن آپ تو ظاہری بات ہے کہ ان بٹوین مسئلے بھی زیادہ تر آپ حل کر رہے تھے اور آپ ہی کے ذریعے عموماً مصالحت ہوتی تھی. تو آپ نے کیا محسوس کیا بعد میں کہ کس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے؟ وہ مثلاً ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے ان کے اہل خانہ کے کرپشن کے ثبوت دیے، باقی چیزیں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ وجہ نہیں تھی، دوسری وجہ تھی. تو حقیقت کیا ہے؟ لیکن میرے بھی جیسے آپ نے سنا ہے، میں نے بھی یہی سنا ہے کہ انہوں نے آ کر کو بات کی اور یہ ناراض ہو گئے یا خفا ہو گئے ان کی ریموو. اس سے آگے مجھے نہیں پتا کہ اندرونی اور کیا معاملہ تھا، کیونکہ یہ چیزیں بہت کم کبھی ڈسکس ہوتی تھی میٹنگ میں یا اکیلے میں، کبھی نہیں کی. اچھا، آپ سے کیوں خان صاحب ناراض ہوئے؟ کیونکہ 2018 میں خیبر پختونخوا کی روایت ٹوٹ گئی کہ ایک پارٹی جو پہلے تنہا بھی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتی تھی، وہ 2/3 میجارٹی میں آ گئی دوبارہ واپس. تو آپ کو دوبارہ کیوں وزیر اعلیٰ نہیں بنایا؟ لیکن اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کسی نہیں چاہتا کہ کوئی لیڈر بن جائے یا کوئی اتنا مشہور ہو جائے، اور وہ کیونکہ وہ بندہ اٹھتا ہے وہ ٹانگیں کاٹ کے واپس وہ تاخانے میں ڈال دیتا ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو صوبے میں حالات تھے وہ کچھ اور تھے اور ان کی سمجھ نہیں تھی. اس کو چاہیے تھا پپیٹ، کہ ایسا وزیر اعلیٰ ہو کہ وہ سٹ سٹینڈ کرے، اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہ کرے اور جو میں کہوں وہ کرے، اور سارا ملک ہم نے اسلام آباد سے چلانا ہے. میں آپ کو کلیئر کہتا ہوں کہ یہ اعظم خان کی سب کا یہی تھا کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر سارے صوبے ہم نے چلانا ہے، فیڈرل ہم نے چلانا ہے. بندہ ایک صوبہ نہیں چلا سکتا تو سارا ملک ایسے. تو ان کو پپیٹ چاہیے تھا اور میں پپیٹ نہیں تھا، میں فیصلے کرتا تھا، لیکن ان کو اعتماد میں لے کے کرتا تھا. یہ نہیں کہ میں اس کو اپوز کرتا تھا، میں ان کو کنونس کر لیتا تھا. کیونکہ میں مثال دیتا ہوں، کئی لوگوں کو خان صاحب کہتے رہے کہ پرویز خٹک میری بات نہیں سنتا. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کون سی بات میں نے نہیں سنی؟
تو کہتے نہیں تو مجھے کنونس کر لیتے تھے. کمال کی بات ہے کہ میں آپ صافی صاحب آپ کو کنونس کر دوں, آپ کا کہ ٹھیک ہے, اور بعد میں کہو میری بات نہیں سنتا تھا. تو میرے میں کنونسنگ پاور ہے, اینڈ میں کنونس صحیح بات پہ کرتا ہوں, میں غلط بات پہ کسی کو کنونس نہیں کرتا. جب میں خود کنونس ہوتا ہوں میں سب کو کنونس کر سکتا ہوں. تو میں جو چیز کی ہے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے. جو باتیں ہوتی تھی مجھے آخری دنوں میں کہ یہ پی ٹی آئی نہیں جیتے, کہ میں نے کہا 70 سیٹیں جیتیں گے, وہ اس طرح نہیں تھا کہ خالی پی ٹی آئی تھا. یہ ہر ضلع میں نے گروپس بنائے, ڈفرینٹ فیملیز, اور ان کو اکٹھا کیا اور ایک ٹیمیں بنا کے الیکشن جتائیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ شہروں میں ہے, لیکن جو ہمارے جتنے ضلع ہیں اس میں نے ڈفرینٹ لوگوں کو اکٹھا کیا. ہمارے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز 60% میں پی ٹی آئی میں لے کر آیا ہوں. ان کو سب کو میں نے شامل کیا ہے, اور یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے ووٹ تھے, جو اپنی طاقت بھی تھی اور ساتھ پی ٹی آئی کا ووٹ مل گیا. اگر یہ ان کی اپنی طاقت نہ ہوتی تو یہ رزلٹ نہیں آ سکتا تھا. اچھا, اعظم خان کے آپ شدید مخالف تھے اور اعظم خان آپ کے شدید مخالف تھے, تو آپ اور اعظم خان کے اختلاف کی وجہ کیا تھی, اور پھر پرائم منسٹر اور ان کی اتنی قربت کی وجہ کیا تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ جی عملاً سب کچھ حکومت اعظم خان چلا رہے ہیں؟ یہ اعظم خان کے ساتھ میری ذاتی اختلاف کوئی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا. اس کو ڈائریکٹ کر دیا گیا تھا, اس کو بتایا گیا تھا کہ پرویز خٹک کی بات نہیں مان گئی. یہ چاہتا تھا کہ میری اپنی حکومت فیل ہو جائے, اس لیے اس کو جب وہ چیف سیکرٹری تھا اس وقت, وہ چیف سیکرٹری تھا, اس کو ڈائریکشن تھی. کہ اس سے پہلے بھی چیف سیکرٹریز گزرے ہیں جو میں نے چینج کیا, انہوں نے سب نے مجھے بتایا کہ ہمیں آتے ساتھ خان صاحب کہتے تھے کہ پرویز خٹک کی بات نہیں ماننی اور اس کو کھلا ہاتھ اس کا نہیں چھوڑنا. تو اگر ایک اپنا لیڈر تمہیں فیل کرنا چاہتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے محنت کی ہے. چیف منسٹر کے سامنے چیف سیکرٹری کیا ہوتا ہے, میں اپنے کام کرتا رہا. تو اعظم خان مجھے کہاں روک سکتا تھا؟ یہ کوئی بیوقوف نالائق ہوتا تو الگ بات ہے. میں اپنی حکومت چلائی, دھڑلے سے چلائی, لوگوں کی خدمت کی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صوبے میں ہم نے ریفارمز کیے ہیں, کدھر گئے وہ پنجاب میں ریفارمز؟ میں لڑتا رہا ہوں کہ ہم نے 5 سال پولیس ٹھیک کی ہے, ایجوکیشن ٹھیک کی ہے, ہیلتھ ٹھیک کی ہے, پٹواری ٹھیک کی ہے, رشوت میں کمی لائیں, کوالٹی آف ورکس ہے, یہ پنجاب میں امپلیمنٹ کروں. لیکن خٹک صاحب ادھر تو آج پولیس کی بھی بری حالت ہے, سی ٹی ڈی کی بھی بری حالت ہے, ہیلتھ کی بھی بری حالت ہے, خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیوں کی بھی بری حالت ہے. تو آپ نے ٹھیک کی تھی تو یہ حالت پر کیوں ہیں؟ تو بس یہ لوگوں کی بدقسمتی ہے, کیونکہ یہاں ارادہ ہی کوئی نہیں ہے. جب دیکھیں ایک چیف منسٹر اپنی مرضی نہیں کر سکتا یا اس میں اپنی ہمت نہ ہو تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. اگر میں نے ڈیلیور کیا, میری ایک سوچ تھی, میں جب سے سیاست میں میرے 40 سال ہو گئے, مجھے پتہ تھا کہ اسکول میں کیا پرابلم. آپ نہیں تھے لیکن اگلے 5 سال تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت رہی نا وہاں پہ, تو وہاں پر وہ چیزیں کیوں وہ کنٹرول پھر اعظم خان کے ہاتھ میں آ گیا. سب افسر اس کے بند لگتے تھے, فیصلے وہ کرتے تھے, یہاں سے خان صاحب آرڈر دیتے تھے. سمپل سی بات ہے. ہمارا محمود خان شریف آدمی تھا, وہ چونکہ اس کا اتنا تجربہ نہیں تھا, اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا, اور ادھر وہ سختی سے ڈائریکشن تھے. کیونکہ میرے سے یہ سارے دوست گلے کرتے ہیں کہ یار تمہاری وجہ سے ہم وزیر اعلیٰ نہیں بنے, کیونکہ خان صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ یار یہ تو اور تکڑا بندہ بنے گا تو اپنی مرضی کرے گا. تو میرے اپنے دوست میرے سے ناراض ہوئے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا ہے, حالانکہ میں نے اپنے صوبے کی خدمت کرنی تھی, مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا. یہ سائفر کے معاملے میں آپ لوگوں نے, آپ وزیر دفاع بھی تھے, ان کو سمجھایا نہیں تھا کہ بھئی یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ اس طرح غلط کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس پہ بہت ساری میٹنگ ہوئی, جنرل باجوہ سے کے ساتھ بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی, پھر وہ کمیٹی میں بھی ہوا, سب جگہ اپنی اپنی رائے آتی رہی. چونکہ ایک دیکھیں میں کہتا ہوں کہ عمران خان جس طرح کھیلتا ہے وہ ہپنوٹائز کرتا ہے. اس وقت سارے پاکستان کو ہپنوٹائز کیا ہوا ہے. ایک ہی سٹوری 5-6 چیزیں لے کر اس کو ہیمر کرتا رہتا ہے تو جھوٹ بھی سچ ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو سارا ملک کو ہپنوٹائز کیا ہوا ایک غلط بیانیہ پر آگے لے گئے. دیکھیں میں نے 3.5 سال دیکھا, کوئی ان کے پاس اکانومی بہتر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. 3.5 میں نے دیکھا کہ ساری دنیا سے تعلقات بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ اکیلا ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو جو میں نے اس فیڈرل گورنمنٹ میں دیکھا کہ یار ہم اس لیے آئے ہیں, ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں ہم نیا پاکستان لائیں گے, کدھر سے لائیں گے؟ 3.5 سال میں مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے کون سا ایسا کارنامہ کیا کہ ہم کل کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حکومت چلائی اور ہم نے پاکستان کے لیے یہ کیا. میں نے 5 سال صوبہ چلایا, میں آپ کو 100 چیزیں بتا سکتا ہوں, ہر ادارہ ہر محکمے کا بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس کو ریفارم کیا
اور ریفارمیشن کیا تھی کہ عام آدمی کی زندگی کو آسانی ہو، میرا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ لیکن آپ کا تو حکومت کا بڑا تجربہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس طرح کے سائے پر آتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ چین سے آئے ہوں گے، اس سے زیادہ سعودی عرب سے آئے ہوں گے، تو جب وہ اس کو اس طرح ایک سیاسی ایشو بنا رہے تھے تو آپ لوگوں نے سمجھایا نہیں؟ اور سائپر کی امریکی سازش کی حقیقت کیا تھی؟ آج آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس دوران بہت ساری معلومات آپ کے پاس نہیں ہوگی، تو امریکی سازش کی کیا حقیقت تھی؟ دیکھیں، سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو غلط ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہے، ایسے سائفر آتے ہیں، اس کو اوپن نہیں کیا جاتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو یہ اوپن کر کے تو بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے ایک قانون توڑ کے اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں اور اس کو میدان میں لیں، پھر اسے بیک آؤٹ ہو جائیں، پہلے امریکہ اور پھر امریکہ نہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اب آخری دم تک اندر سے کھاتی رہے گی کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ یہ جو دیکھیں ہم نے اوت اٹھایا ہوا ہے، ہم اوت اٹھاتے ہیں کہ ہمیں ملک کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو ملک کو نقصان پہنچے، ہم نے قسم کھائی ہوئی کہ ہم نے نہیں بتانا، وہ سیکرٹ نے وہ آؤٹ کر دیا، تو اوت کی خلاف ورزی ہوئی تو جرم ہوا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیاسی ایسے تو کئی چیزیں آتی ہیں، بندہ اٹھ کے وہ کر دے، اس طرح بھٹو صاحب وغیرہ، میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، بھٹو صاحب آئے، میں خوش قسمتی یا بد قسمتی سے صدر میں تھا، گاڑی سے نکلا، تقریر شروع کی، خط نکالا کہ مجھے امریکہ قتل کرنے والا ہے اور یہ کرنے والا ہے، مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد ہے، اور 2 منٹ بات کی اور چلا گیا، وہ چوک میں 50-100 بندے جمع ہو گئے، اور وہ کیا ہوا، وہ پھانسی تک چڑھ گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اسٹیٹ نہیں، تو اس وقت جو سائپر پہ وہ جلسے کر رہے تھے اور امریکی سازش کا تو آپ لوگ ساتھ ہوتے تھے، تو یہ بات آپ لوگوں نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، ہمارے تو کیبنٹ میں لے آئے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، ایک لفظ کیبنٹ سے تھوڑا کلیئر کرا دیا، اور ہم دیکھیں اتنا ایک تو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اس میں اتنے ڈیپ نہیں گئے کہ یہ کل اس کا کیا ہوگا، ہم تو چل پارٹی چلا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ لگے رہتے ہیں۔ تو اس کا بعد میں جو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بات چینج ہوگی کہ امریکہ نہیں اب، تو پھر ہمیں سوچ آنے لگی کہ یہ صرف سیاست کے لیے کیا گیا تھا۔ اچھا، وہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اس نے امریکہ کا کیا بگاڑا ہے کہ اس کی حکومت ختم کرا دے، تو پھر ان کا یہ الزام درست ہے کہ ان کی حکومت کو باجوہ صاحب نے ختم کیا ہے؟ دیکھیں، ان کی حکومت انہوں نے خود ختم کی۔ ہمارے پاس جو ایم این ایز تھے، مجھے بھی کئی دفعہ آفر ہوئی کہ آج 20-25 ایم این ایز لے آؤ، ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، لیکن میں اس چیز کا شوقین نہیں تھا کہ میں کسی اور کے سر پہ بیٹھ کر آؤں۔ تو وہ جو ہمارے اپنے بندے ناراض تھے، ہمارے 20-25 نہیں، بہت زیادہ بندے ناراض تھے کہ ان کو حیثیت ہی نہیں تھی، پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا، تو وہ لوگ ناراض تھے، تو ان کو موقع ملا، چاہے پیچھے سپورٹ کسی کی بھی ہو، وہ آلریڈی تیار تھے، اگر سپورٹ نہ بھی ہوتے تھے 20-25-30 ایم این ایز ہمارے چلے جاتے۔ باقی ہمارے اتحادی تھے، ان کو بھی وہ مقام نہیں دیا گیا جیسے اتحادیوں کو دیتے۔ میرے ساتھ 2 اتحادی تھے، میں نے سب سے زیادہ ان کو وہ دیا۔ دیکھیں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی حکومت ختم کرنا چاہتا، 2 دفعہ شیرپاؤ کو میرے سے ہٹایا تاکہ یہ فیل ہو جائے، حکومت فیل ہو جائے، اور میں لے کر آیا اور یہ لے کے جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اپوزیشن سے میرا تعلق اتنا اچھا تھا کہ وہ میرے خلاف، وہ سارے لیڈر جو تھے انہوں نے میرے سے بیٹھ کے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں جاتے، آپ نے عزت دی، تو عزت کے لیے لوگ سب کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اوت کی خلاف ورزی کا ذکر کیا، تو ایک آپ لوگوں نے یہ جو القادر ٹرسٹ کے معاملے میں جو بند لفافے کو منظور کیا کابینہ سے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود آپ لوگوں نے بھی اوت کی خلاف ورزی کی، اور اس لفافے میں تو خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند کرنا چاہیے، تو آنکھیں بند کر کے آپ سب لوگوں نے اس پہ ہاں کیوں کیا؟ یہ میں مانتا ہوں، یہ ایسے ہوا کہ ہمیں کیبنٹ میٹنگ تھی، ہمیں بتایا گیا کہ اس لفافے میں ایک ہمارے منی لانڈرنگ کا پیسہ لنڈن میں پکڑا گیا، کوئی $190 ملین یا پاؤنڈس، اور وہ یہ کس نے بتائی؟ شہزاد اکبر نے یا پرائم منسٹر نے خود؟ شہزاد اکبر نے۔ اچھا، کیونکہ کیبنٹ پرائم منسٹر تو نہیں بولتا، ہر منسٹر جو انچارج ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے وہاں پر منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے، اور ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہے کہ وہ پیسے گورنمنٹ کو پاکستان کو واپس آ جائیں گے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ پیسے وہاں پکڑے گئے اور یہ پیسے اب ٹرانسفر ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو پاکستان کو۔ تو ہمیں کیا اعتراض تھا، اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ آ رہا ہے، تو ہمیں یہ تو بعد میں یقین کہتا ہوں، مجھے اگلے دن کسی کو، ہم بیٹھے ہوئے تھے 2-3 وزیر، انہوں نے بتایا کہ یہ تو یہ تھا،
اور میں سامنے میں ان کے کہتے میں نے کہا مجھے بتا دیتے، میں بول لیتا، آپ تو نہیں ڈرتے ہو، نہیں بول سکتے ہو، تو میں اس پہ آبجیکشن کر سکتا تھا، لیکن اس وقت ہمیں بالکل سمجھ نہیں ہے کہ پھر ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تو بعد میں آپ لوگوں نے بات کی اور کابینہ میں کسی نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو عمران خان نہیں معلوم، پھر اس کے مطلب اس کو اگر سچ بتا دو، سچ کہہ دو تو برا لگ پڑتا ہے، کیونکہ فیصلہ جب کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے فیصلے کے خلاف کوئی بات کرے۔ تو یہ توشہ خانے کا کبھی آپ لوگوں نے ان سے پوچھا تھا اور کبھی اس پہ اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے؟ آپ نے دیکھیں توشہ خانہ جو نکلا چلا ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جب توشہ خانہ میں کوئی گفٹ آتی ہے، وہ گفٹ جو ہے وہ اس کی پرائس بنتی ہے، اس پرائس پہ تم اس کو ریٹین کر لو۔ اس پر ہمیں شرم بھی آئی کہ کیسی گھڑی بیچی گئی، لیکن کئی چیزیں بندہ شرم کا لحاظ رکھ کے وہ بات نہیں کرتا، تو اس کو خود عقل ہونی چاہیے کہ ہوا کیا۔ تو یہ اچھا نہیں تھا کہ اس کو بیچنا، میں اس کے خلاف ہوں، اور ریٹین کر لیتا تو کیا یہ قانون ہے، سب کے لیے ہے۔ تو جیسے اب قانون چینج ہو گیا کہ اب جو آئے گا وہ آکشن چلا جائے گا، جو قانون ہے اس کے مطابق جس نے کیا اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر اس نے سب کچھ توڑ کے آگے کیا تو پھر میرا خیال میں، اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ گھڑی تو 60 کروڑ روپے کی ہے، وہ جو بندہ کہہ رہا ہے۔ ہاں، تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا شو کیا، ریٹرن میں کیا شو کیا۔ وہ تو ظاہری بات ہے، میں نے اس پہ جب میں نے خود وہ جو خانہ کعبہ کی تصویر، اور ایک تو ظاہری بات ہے کہ سعودی حکمرانوں کا گفٹ، لیکن سب سے بڑی بات کہ خانہ کعبہ کی تصویر والی اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور شاید مجھ جیسا غریب آدمی کو بھی اگر کوئی اربوں روپے دیتا تو وہ اس کو نہ بیچتا۔ تو جب یہ بات سامنے آ گئی کہ بھئی اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کے سامنے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ نہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیڈر کو اس کی بھی عزت رکھنے کا خیال ہوتا ہے۔ اچھا، چلو ایسی بات نہ کریں کہ وہ شرمندہ۔ چلے وہ باتیں مزید نہیں کرتے جس میں لوگوں کی عزتوں کے اچھلنے کا خطرہ ہو، باقی ساری بات آپ کی پارٹی کے کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب پرویز خٹک صاحب۔ خٹک صاحب، عام تاثر یہ ہے کہ جتنی آپ کو توقع تھی کہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، اتنے نہیں آئے، کیونکہ پہلے دن آپ لوگوں نے جو لسٹ جاری کی اس میں کچھ لوگوں نے اگلے دن کہہ دیا کہ جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ہمیں تو اس طرح بلایا گیا تھا۔ اور دوسرا عام تاثر یہ ہے کہ جی آپ کی یہ پارٹی اپنا انیشیٹو نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ آپ کے لیے کر دیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے جو اس دن ہم نے میٹنگ کی، کوئی لسٹ ہم نے جاری نہیں کی، یہ آپ کے چینلز نے اپنی طرف سے 57 نام دیے، میں خود ایک طرح اس 57 میں مطلب میکسیمم ہم نے نہ انوائٹ کیا نہ بلایا، انہوں نے اپنی تردید کر دی، آلریڈی نہیں تھے، 4-5 ایسے تھے جو آئے تھے، اور ان کی ریزرویشنز تھی، کوئی کہتا ہے تھوڑا انتظار کر لو، صبر کر لو، اور باقی ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ اب بات یہ ہے نا کہ مجھے وہ لوگ چاہیے جن کا اپنا ذاتی ووٹ ہو۔ میرے ساتھ اس وقت 25, 30, 35 جو لوگ کھڑے ہیں جو الیکٹڈ تھے، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے جن کا اپنے ذاتی ووٹ ہے، وہ الیکٹیبلز ہیں، وہ اپنے علاقے میں اپنا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کا ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے، جن کا اپنا ذاتی ووٹ کوئی نہیں ہے، وہ سائڈ پہ رہے، اور میں بھی ان کو ٹچ نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب اس کا ذاتی ووٹ ہے ہی نہیں تو اس علاقے میں اور بہت سارے لوگ ہیں، میرے سارے صوبے میں تعلق ہے، مجھے ہر سیٹ پہ معلوم ہے کہ کون سی فیملی کون سا ہے کہ وہ لائیں گے، تو وہ میں ڈفرینٹ لوگوں پہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں ان کی وجہ سے، وہ تو بس ایک میٹنگ تھی، جسٹ اے شو تھا۔ اب پریکٹیکل، میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہاں پر لوگ منشور بناتے ہیں، لمبے لمبے قصے دیتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں، کوئی روٹی کپڑا مکان، کوئی نیا پاکستان، کوئی اسلام، کوئی کیا۔ میں وہ منشور دوں گا، میں وہ پروگرام دوں گا جو میں امپلیمنٹ کر سکوں گا، جو میں نے 5 سال امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ تو میں ایسی چیز کبھی بھی نہیں کہوں گا، اس قوم سے کبھی وعدہ نہیں کروں گا جو جھوٹا ہو، جو ہماری پارٹی کے اختیار میں ہوگا، جو ہم کر سکیں گے عوام کے سامنے لائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی ڈیلیور کیا، اور کسی کے خواب نہیں دکھائیں گے، انشاءاللہ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا بیانیہ سچا ہے اور آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو پھر اسد قیصر، عاطف خان، شاہ فرمان اور یہ سارے لوگ
کیوں آپ کے ساتھ نہیں آئے، جو بالکل کسی کی توقع نہیں تھی، کیونکہ آپ کی جگہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا؟ محمود خان تو آپ کے ساتھ آ گئے لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ کیونکہ ان کا وہاں پر لوکل ذاتی ووٹ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، آپ ثوابی کے ہیں، جب پی ٹی آئی سے ان کو ہٹا دو تو ان کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں رہتی۔ تو ایسے لوگ جن کی اپنی طاقت نہیں ہے وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، جن کی اپنی طاقت ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور مجھے ان لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہاں اور بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں، اتنے سیاسی خاندان ہر حلقے میں، ہر ضلع میں پڑے ہوئے ہیں، طاقتور لوگ ہیں۔ اگر ان کو آگے لایا جائے، اچھے شریف لوگ بھی ہیں، ہم ان کو لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے صوبے میں 124 حلقے یا 122 انشاءاللہ سب پہ ہم کینڈیڈیٹس لے کر آئیں گے۔ لیکن آپ کس بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے؟ اور اگر مقابلے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہو تو پھر لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ ووٹ کیوں ووٹ دیں گے؟ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میں جلسے شروع کر رہا ہوں، میں نے پورے شیڈول بنا دیے۔ میں 19 جنوری سے اگست سے نوشہرہ میں کر رہا ہوں، پھر ہر ہفتے ایک جلسہ، اور اس میں ہزاروں لوگ ہوں گے۔ اور یہ عمران خان کو بتانا چاہوں گا کہ اتنا غرور نہ کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے سے سارے لوگ چلے جائیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق ہم دکھائیں گے، جو لوگ آئیں گے یہ سب لوگ ہم پی ٹی آئی میں لے کر آئے، اور ہم واپس لے کے جا رہے ہیں۔ تو جتنے الیکٹیبلز اس سے جا رہے ہیں پنجاب میں، کے پی میں، اور بھی بہت سارے ہیں، تماشا دیکھتے جاؤ یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ ہر ایک کے بعد 10-15 ہزار ووٹ ہے، اس کو اگر ملٹیپلائی کر لو تو آدھا ووٹ تو اس کا کیا۔ لیکن جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اور جو آپ ہے، آپ ایک پارٹی میں تھے، آپ دونوں کا چارج شیٹ بھی ان کے خلاف ایک ہے، تو پھر الگ الگ پارٹیاں بنانے کی بجائے آپ لوگ ایک ساتھ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں ایسے ہوا کہ جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا، بات کی، تو میں نے سارے صوبے کے جتنے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کسی پارٹی میں نہیں گیا۔ میں نے ڈیفرنٹ لوگوں سے، دوستوں سے کنسلٹ کیا، کوئی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ ان میں سے کوئی بھی کسی پارٹی میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ ہم نے صلاح و مشورہ کی، سب نے کہا کہ ہم خود اپنا ایک پارٹی بناتے ہیں تاکہ ہم الیکٹیبلز ہیں۔ تبھی نام میں نے پارلیمنٹیرین رکھا کہ ہم اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں۔ تو تب جا کے ہم نے پھر فیصلہ کیا، جہانگیر سے میری بات بھی ہوئی، میں نے کہا کہ ہمارے صوبے والے لوگ ادھر نہیں آنا چاہتے، تو میں کس طرح غلط فیصلہ کر لوں۔ پھر دوسری بات ہے، جیسے انہوں نے پارٹی بنائی، میٹنگز کی، دیٹس آل۔ میں تو پارٹی بنا لی، بیسک سٹرکچر بننا شروع ہو گیا، منشور بننا، اور پھر آئندہ انشاءاللہ میں کوئی 12-13 ڈسٹرکٹ میں جلسے کر رہا ہوں، شیڈول میں نے دے دی ہے، 15 سے شروع ہوگا، اور ہر سیٹرڈے کو ایک جلسہ صوبے میں ہوگا، تاکہ میں عوام میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر عوام میرے ساتھ ہوگی تو میں آگے کچھ کروں گا، جب پبلک ہی نہیں ہوگی تو خالی بندوں سے تو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ثابت کروں گا۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت صورتحال ہے، اب کچھ دن پہلے باجوڑ میں جو جے یو آئی کے کنونشن میں دھماکہ ہوا، جس طریقے سے اور روز کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگلا الیکشن پورے پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں میری منہ میں خاک لیکن بڑا خونی ہوگا، اور اس پہ آپ لوگ کیمپین کر سکیں گے؟ دیکھیے کیمپین تو کرنا پڑے گا۔ 2013 میں بھی یہ حال تھا، جب میں وزیر اعلیٰ بنا، 1.5 سال دھماکے تھے الیکشن کے دوران۔ آپ کو پتہ ہے بلور فیملی کا اور ڈیفرنٹ کا روز دھماکے ہوتے تھے۔ الیکشن میں چلتا رہے گا، باقی اللہ کی مرضی۔ اگر اچھا، یہ بھی ادھر ایک بڑا تنازع ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ جی اس کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے اور لوگوں کو لے آئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کا، یہ جو خیبر پختونخوا میں اس وقت صورتحال ہے، اس کے ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں اس دن میرے پاس ہی آئے تھے برٹش ہائی کمشنر، تو ہمیشہ جب مجھے فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں میں ایک ہی بات ان سے کرتا ہوں، جب یہ ٹیررزم کی بات آتی ہے تو میرا اپنی سوچ ہے، جب تک دنیا کے ممالک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے فنڈنگ نہیں کرنی، یہ فنڈنگ بند ہو جائے تو ٹیررزم بند ہو جائے گی۔ ایک ملک دوسرے کے خلاف کرتا ہے، دوسرا دوسرے کے خلاف کرتا ہے، اس کو فنڈنگ ہوتی ہے اس وجہ سے۔ جی جب یہ ملک سارے بٹھا لیں، ان کو بھی بٹھا لیں، اور یہ ہم سارا دنیا پرامن ہو سکتا ہے، لیکن جب میرا انٹرسٹ اور ہو، اور یہ نہیں، لیکن افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد اچانک صورتحال بالکل بدل گئی، تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اور ان کو واپس لانے کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی؟ یہ کام صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیے صوبائی حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے، ہماری نہ ٹی ٹی پی سے جھگڑا ہے نہ کچھ ہے،
ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ کے مطابق چلیں گے، کیونکہ عمران خان اور ہماری اس وقت بھی یہ سوچ تھی کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت کے ہمارے پٹھانوں میں جرگے ہوتے ہیں، بات ہوتے ہیں، ملک کے لیے جرگے ہوتے ہیں، تو میں ابھی بھی اس کے لیکن ان سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ کمیٹی تو صوبائی حکومت کی تھی اور کور کمانڈر کی تھی، مرکز تو اس میں انوالو نہیں تھا نا. نہیں، ہم تو نہیں انوالو تھے. میں چیف منسٹر تھا، میں نہیں انوالو تھا. نہیں ابھی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ابھی ریسنٹلی طالبان کی فتح کی بات کر رہا ہوں. آپ وزیر دفاع تھے، آپ انوالو نہیں تھے. میں ان چیزوں میں میں زیادہ اپنی سیاست کرتا ہوں، میں ان چیزوں میں انوالو تھا، بس صرف. لیکن اب آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اور خیبر پختونخوا کے ہر سیاست پہ آپ کا کہ نبض پہ آپ کا ہاتھ ہے کہ یہ جو صورتحال خراب ہوئی ہے اس میں وہ جو ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات اور اس کا کوئی اثر ہے، وجہ ہے؟ دیکھیں، مذاکرات میں نے سنا ہے کویت میں یا قطر میں کدھر ہوئی ہے، اس میں کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، کبھی کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتے. لیکن میرا ابھی بھی رائے ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. ان سے بیٹھ کر ان کا سوچ بھی پتہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اوپن مائنڈ سے آنا چاہیے. یہ نہیں کہ بات اور کرے پیچھے کچھ اور. کلیئر کٹ بات ہو تو یہ ملک میں امن ہو سکتا. اچھا، مستقبل میں کسی سٹیج پہ آ کے آپ اور استحکام پاکستان پارٹی میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں، فی الحال الیکشن تک تو نہیں ہو سکتا. الیکشن کے بعد تو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، الیکشن تک تو میرا خیال نہیں ہے. اچھا، الیکشن میں آپ لوگ صوبے کی سطح پہ جے یو آئی، مسلم لیگ نون، اے این پی، پیپلز پارٹی، کسی کے ساتھ آپ لوگوں کا اتحاد یا ایڈجسٹمنٹ کا امکان ہے؟ دیکھیں، میری کل جو میٹنگ ہوئی، ہماری کور کمیٹی بنائی، اس میں نے اجازت لی سب کی مرضی سے کہ ہم ساری پارٹیوں سے بات کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارے کسی سے جھگڑا تو ہے نہیں. ہم تو پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات ہی نہ کریں. تو میرے تو سب سے تعلق ہیں، جتنے لیڈرز ہیں ہم بات چیت بھی کریں گے، بیٹھیں گے بھی، جو اچھی صحیح اس کا آگے بھی دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ نقصان کیا ہے. تو ہم ضرور بات کریں گے اور بیٹھیں گے، اور دروازے ہمارے بھی کھلے اور ان کے بھی ہمارے لیے کھلے ہیں. تو فیورٹ کون ہے آپ کا اتحاد کے لیے یا انتخابی ایڈجسٹمنٹ کے لیے؟ ان جماعتوں میں نسبتاً کس کے ساتھ زیادہ امکان ہے؟ نہیں، ابھی تو نہیں میں اس کو اتحاد کی طرف لے جا رہا ہوں. ابھی تو کئی ایسی فیملیز ہیں جو بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں، وہ آ رہے ہیں ڈفرینٹ پی ٹی آئی کے باہر بھی. میں جب اپنی پارٹی کو تگڑا کروں گا، عوامی طاقت دکھاؤں گا، پھر وہ برابری کی بات ہوگی نا. اب تو میں نے اگر کسی سے بات کروں گا تو کیا کہیں گے، میرے پاس 30-35 بندے ہیں. جب میں اس پارٹی کو اٹھاؤں گا تو پھر ویلیو بنے گی، تو پھر لے دے ہو سکتی ہے. اب تو سمجھو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو موجودہ نگران حکومت ہے اس میں بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں خود کابینہ ممبران کی ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ وہ گورنر ہیں. پھر ایک پارٹی کہتی ہے میرے 3 ہیں، دوسری کہتے ہیں میرے 3 ہیں، کہتے جے یو آئی کے اتنے ہیں. تو اس نگران حکومت کے جو خیبر پختونخوا ہیں اس کے ہوتے ہوئے آپ کو توقع ہے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے نگران حکومت جو ہماری ہے 9 کو جب فیڈرل گورنمنٹ جائے گی تو یہ کابینہ ختم ہو جائے گی. الیکشن کمیشن نے آلریڈی خط لکھ دیا کہ پولیٹیکل لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے. تو یہ تو ابھی جلدی ہو جانا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن نے خط لکھ چکے ہیں. لیکن جو میں سننے میں آ رہا ہے کہ 9 تاریخ کے بعد یہ وزراء نہیں ہوں گے. آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں نان پولیٹیکل؟ میں تو شروع دن سے یہ مطالبہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پولیٹیکل لوگ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ پھر الیکشن نہیں ہو سکتے. ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہی رہے گا. آپ وزیر اعلیٰ کی بھی تبدیلی چاہتے ہیں یا کیبنٹ کی چاہتے ہیں یا دونوں کی چاہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کیا ہے، یہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس سے اسٹرانگ وزیر اعلیٰ پاکستان میں نہیں ہوتا. اس کو نہ عدالت ہٹا سکتی نہ کوئی، اور جب تک خود استعفیٰ نہ دے تو کوئی نہیں ہٹا سکتی. تو وزیر اعلیٰ رہے گا اور رہنا بھی چاہیے، شریف آدمی ہے. میں نے خود ان کو ریکمینڈ کیا کہ اس کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ جو اوپر وہ بیٹھ گئے ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا، وہ قبضہ ہم نے چھڑوانا ہے. اور گورنر کی تبدیلی آپ چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ پولیٹکس میں انوالو جتنا رہا ہے تو یا تو اس کو بیک آؤٹ کرنا چاہیے، خود جانا چاہیے، کیونکہ گورنر کو نہیں چاہیے کہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے. گورنر کا اختیار صوبائی حکومت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی انوالومنٹ کچھ نہیں ہے. وہ صرف یونیورسٹیز کے چانسلرز کے فائل جاتی ہے 2-4، اور کوئی گورنر کی صوبائی حکومت مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. ایک اس وقت بحث چل نکلی ہے کہ کچھ جماعتیں یہ چاہتی ہیں، مثلاً ایم کیو ایم بھی، کہ جی نئی مردم شماری اور پرانی مردم شماری جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، ہمیں صحیح نہیں گنا تھا. استحکام پاکستان پارٹی نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے. آپ کی پارٹی کا کیا مطالبہ ہے
کہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کرائے جائیں یا پرانی مردم شماری کی؟ دیکھیے یہ تو مطالبے سب کے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر لیٹ ہو جائے تو مجھے فائدہ ہے، کیونکہ میری تو نئی پارٹی ہے، میں نے بھی کام کرنا ہے، اچانک الیکشن میں مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو میری ذاتی ایک سوچ ہے، میری پارٹی کی سوچ ہے کہ ہمیں اگر 5-6 مہینے مل گئے تو ہم زیادہ اچھا ڈیلیور کریں گے۔ اس صورت میں آٹومیٹکلی مل جائیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مردم شماری اگر نئی آ گئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو منظور کر کے اس کی بنیاد پہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے؟ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہی چیز ہوگی اور نئی مردم شماری پہ بات جائے گی۔ میں جو ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں، کیبنٹ کے فیصلے دیکھ رہا ہوں، ان کی باتیں سن رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کچھ اور ہیں لیکن ہو کچھ اور رہا ہے، تو وہ یہی نئی مردم شماری کی طرف جائیں گے۔ اور آپ اس پہ خوش ہیں کہ مجھے تو ہماری پارٹی کو فائدہ ہے، ٹائم مل جائے گا۔ اچھا، بہت شکریہ جناب پرویز خٹک صاحب۔ ناظرین، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔